बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कैफ दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर वहाँ से जा चुका था और वो दुल्हन के रूप में खुद के साथ होने वाले इस हादसे पर आंसू बहा रही थी। आज उसकी शादी थी। पहले तो वो खुद इस शादी पर राजी ना थी, लेकिन बहन और माँ के समझाने पर वो समझ गई थी कि माँ बाप की खुशी में खुश होना ही असल खुशी है। उसने मोहब्बत को एक कोने में दफनाकर अपने बाबा के दोस्त के बेटे के आए रिश्ते पर शादी के लिए नेक और सच्चे दिल से रजामंदी दे दी। बारात आ चुकी थी। वो भी पार्लर से तैयार होकर आ चुकी थी। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि जो आंखें उसकी तरफ नज़र उठाकर देखती तो वो कुछ लम्हे के लिए ठहर सी जाती। वो फूलों में बहार की मानंद मालूम हो रही थी। उसका हुस्न चांद को मांद पड़ने दे रहा था। निकाह का वक्त हुआ तो मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। सब रिवायती लड़कियों की तरह निकाह के वक्त अलीज़े का दिल भी किसी सूखे पत्ते की तरह लरज़ रहा था। मौलवी ने कबूल है का इकरार करने का कहा तो वो कुछ लम्हे खामोश रही। मौलवी ने दोबारा अपने सारे फिक्रे दोहराए तो फिर वो कुछ ना बोली। उसके बाप ने बेटी की हालत देखकर अपना शफकत वाला हाथ उसके सर पर रखा तो उसने भी सहारा मिलते ही 3 दफ़ा कबूल है का इकरार कर दिया। हर तरफ मुबारक है की पुकार गूंज उठी। उसकी शादी पर उसके घर वाले बहुत खुश थे। उसके घर वालों की रिवायत थी कि लड़की को स्टेज पर ना बिठाते। सब लड़कियां सालियां बनती हुई दूध पिलाई की रस्म करने उसे अकेला छोड़कर स्टेज पर चली गईं। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि कैफ को वहां देखकर वो धक से रह गई। एकदम पुरानी मोहब्बत का जख्म हरा हुआ। लेकिन देखते ही देखते कैफ ने उसके मुंह पर सफ़ेद रुमाल रखा और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। उसे जब होश आई तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। वो अभी सारी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी कि कैफ वहां आया और उससे मुखातिब होकर बोला कि आज उसकी बहन को सुकून मिलेगा। कैफ की बात सुनकर कुछ लम्हे के लिए अलीज़े साकत हो गई कि क्या सिर्फ एक बदले के लिए वो उसके हाथों इतना अरसा कठपुतली बनी रही। उसने रोते हुए कैफ के सामने हाथ जोड़े कि उसके बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, वो उसे जाने दे। लेकिन कैफ उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चला गया। वो उसका इस कदर बदला हुआ लहजा देखकर दिल महसूस कर रह गई। अगले दिन सुबह होते ही कैफ ने उसे गाड़ी में बिठाया। वो किसी रोबोट की तरह चुपचाप बैठ गई और उसके ससुराल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कैफ ने रात जो उसकी इज्जत, एतबार और मोहब्बत की धज्जियां उड़ाई थी वो बिल्कुल पत्थर हो चुकी थी। उसके अंदर से हर जज्बा यूं जैसे ख़त्म हो चुका था। वो अपने नसीब की इस कदर स्याही पर बिल्कुल चुप हो गई थी। उसे यूं लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। कल जो उसकी खूबसूरती फूलों में बहार की मानंद थी, आज वो इस कदर मुरझा चुकी थी कि एक ऐसी लुटी हुई औरत मालूम होती थी जिसका घर बार सब लुट गया हो और उसके पास कुछ ना बचा हो। हाँ, सब कुछ ही तो लुट चुका था उसका, कुछ भी तो ना बचा था उसके पास। एक औरत की इज्जत ही तो औरत की कुल जहान होती है। जब वो ही ना रही तो कुछ भी ना रहा। तभी उसे कैफ की आवाज़ सुनाई थी। उसे उस वक्त उसकी आवाज़ से भी वहशत हो रही थी। हाय, मेरी बहुत तमन्ना थी तुम्हारे बाप को इस तकलीफ में देखने की जो 2 साल पहले मेरे बाप ने झेली थी। इसीलिए तो मैंने सारे सीन की वीडियो बनाने के लिए वहाँ अपने बंदे छोड़े थे। क्या तुम देखना चाहोगी? कैफ मोबाइल खोलते हुए आगे करने लगा तो अलीज़े ने गुस्से से उसका मोबाइल एक झटके से नीचे फेंक दिया। रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया। कैफ अपना मोबाइल उठाता हुआ एक निगाह उस पर डालते हुए बोला और फिर दोबारा अपने लफ्ज़ों के जौहर दिखाने लगा। तुम्हारी गुमशुदगी, बल्कि गुमशुदगी नहीं, तुम्हारे घर से अपने आशिक के साथ भागने पर जो तुम्हारे ससुराल वालों ने थू थू की और तुम्हारे घर वालों की हालत थी, आह, मुझे तो दिली सुकून मिला। वो कहकहा लगाकर और न जाने क्या क्या कह रहा था। अलीज़े को तो अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। उसे यूं लग रहा था कि वो मजीद कुछ भी समझने की, सोचने की सलाहियत खो चुकी है। एक झटके से गाड़ी रुकी तो उसके सामने एक 2 मंजिला जदीद तर्ज से तैयार हुआ घर था। उसे याद आया कि ये तो उसके बाबा के दोस्त और अब उसके शौहर का घर है। खूबसूरत और दिलकश लाइटों से आरास्ता घर जो कि अब तारीख हुआ पड़ा था। कैफ ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और उसका बाजू पकड़कर एक झटके से उसे बाहर निकाला। अब वो कैफ के रवैये पर हैरान नहीं हो रही थी, क्योंकि कल से उसने उसके साथ जो जो किया था वो उसको कब्र में पहुंचाने के लिए काफ़ी था। वो अब उस अजियत को सोचना भी नहीं चाहती थी। कैफ उसे वहां खड़ा करके एक नफरत भरी निगाह उस पर डालकर तंजिया मुस्कुराहट से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जन से गाड़ी भगाकर ले गया। अब सुबह सुबह सुनसान सड़क पर घर के सामने वो तन्हा खड़ी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। न जाने अंदर जाकर उसके साथ कैसा सलूक होगा।
وہ اب خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اندر جا کر کیا ہوگا، لیکن وہاں سڑک پر ایسے حلیے میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ وہاں وہ پچھلے کئی سالوں سے آ رہی تھی، اسی لیے وہ اس گھر کے ہر کونے سے واقف تھی۔ جیسے ہی اس نے بیل بجائی، اندر سے ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو پوچھ رہے تھے کہ کون ہے۔ وہ اس آواز کو اچھے سے جانتی تھی۔ آنٹی سعدیہ کا اس سے بہت لگاؤ تھا، شاید وہ شروع سے ہی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ کافی دیر بعد بھی جب وہ نہ بولی تو دروازہ کھلا اور آنٹی سعدیہ اسے ایسے حلیے میں سامنے کھڑا دیکھ کر دھک رہ گئی۔ کافی لمحے تو وہ کچھ نہ بولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سعد جو باہر جانے والا تھا سامنے علیزہ کو کھڑے دیکھ کر وہ بھی شوق ہو گیا۔ علیزہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید اسے ترس آ جائے، لیکن وہ انتہائی سپاٹ لہجے میں ماں سے مخاطب ہوا کہ اسے گھر میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دیا جائے۔ علیزہ کو اس سے کوئی امید بھی نہ تھی۔ آنٹی سعدیہ کو نہ جانے اس پر ترس آیا یا وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوئیں۔ شفقت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹے سے مخاطب ہوئیں کہ اس کو صفائی تو دینے دو، کہ آخر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا یا وہ کہاں تھی۔ لیکن ماں کی بات بجائے سمجھنے کے سعد اشتعال میں آ گیا اور غصے سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اگر آپ نے اسے گھر میں داخل بھی کیا تو میں اس گھر میں نہیں آؤں گا۔ جس نے بیچ سڑک ابھی نکاح کے 2 بول پڑھانے پر ہی میری عزت کا جنازہ نکال دیا، میں اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے یہ تفصیل پوچھوں کہ وہ ساری رات کہاں گزار کر آئی ہے۔ وہ اشتعال میں بولتا جا رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی کے شادی کے دوران ہی بھاگنے پر سب مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اس نے ولیمے کا سارا انتظام کینسل کر دیا۔ اب اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ علیزہ کل کا رو رو کر اتنا تھک چکی تھی کہ اب اس کے آنسو بھی نہ نکل رہے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے سے کھڑی سامنے دیواروں کو گھور رہی تھی جب اسے دوبارہ سعد کی آواز سنائی تھی، اب یہاں سے جاؤ گی بھی یا دھکوں کی ضرورت ہے؟ وہ پتھر دل بنا ہوا اس کو مزید دکھ دے گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واقعی اسے مزید رسوا کرتا، وہ خود ہی اپنا لہنگا اٹھا کر وہاں سے واپس مڑ گئی۔ اس کا گھر بھی کچھ ہی دور تھا، اگر وہ پیدل جاتی تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اگر اپنے گھر گئی تو اس کے گھر والوں نے تو اسے بغیر قصور کے ہی اسے زندہ درگور کر دینا تھا۔ قسمت نے اس قدر تاریکی لکھ دی تھی کہ اب اگر وہ لاکھ صفائیاں دیتی کسی نے نہیں سننی تھی۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ گھر کی جانب چل دی۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی اکا دکا ہی انسان نظر آ رہا تھا۔ ننگے پاؤں سڑک پر کافی دور چلنے کی وجہ سے اب اس کے پاؤں بھی دکھنے لگ گئے تھے، لیکن وہ ہر احساس سے آری ایسے جا رہی تھی گویا کوئی مشین ہو۔ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور بیل بجائی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے ملازمہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن ملازمہ اسے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیگانگی بھی دکھا رہی تھی۔ وہ چپ کر کے اپنا لہنگا اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ اس کی ماں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نہ جانے کب کے رکے بےتاب آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دھک رہ گئیں۔ علیزہ ہچکیوں سے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے بھائی بہن اور اس کا باپ بھی کمرے سے نکل آیا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر اس کا بس نہ چلا کہ وہ اسے قتل کر دیتے۔ کل ساری دنیا کے سامنے جو اس نے ان کو ذلیل کیا اور کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، آج وہ ہی ان کے گھر میں کھڑی تھی۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے اور بھول گئے کہ وہ ان کی سگی اولاد ہے۔ انہوں نے اسے ایک جھٹکے سے اس کی ماں سے علیحدہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس گھر میں اپنے منحوس قدم رکھنے کی؟ علیزہ ان کا ایسا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پلیز بابا میری بات سنیں، اس نے روتے ہوئے بلند آواز میں اپنے بابا کو متوجہ کرنا چاہا۔ اس کے باپ نے ایک جھٹکے سے اسے دروازے کے آگے روکا اور اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولا کہ آج کے بعد اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان کے لیے مر چکی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ انہیں کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ لیکن وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے گھسیٹ رہے تھے۔ وہ روتی بلکتی رہی، لیکن اس کے باپ نے اسے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں اور بہن تڑپ تڑپ جا رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے باپ کو روکتیں۔ علیزہ کا دل اذیت سے پھٹا جا رہا تھا، اس کے پاس کوئی رستہ نہ بچا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر ایسے ہی بیٹھ گئی، اب جائے کہاں؟ اسے سب رستے بند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، تبھی اسے اپنے پاس قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی عزیز جان دوست رابعہ کھڑی تھی، جو اسے انتہائی دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی، اس کو اپنے کپڑے دیے کہ چینج کر لے، کھانا کھلایا تو پھر علیزہ نے ساری کہانی اس کے گوش گزار کی۔
اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ رابعہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رابعہ بھی اس کے دکھ میں شدید دکھی تھی، لیکن رابعہ کی ماں بھی علیزے کا وجود زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور رابعہ سے دو ٹوک لہجے میں اسے وہاں سے بھیجنے کا کہا۔ وہ جو اس کے صدقے واری جاتی تھیں، ان کے بھیانک رویے پر، ایسی ذلت پر علیزے کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے رابعہ کا گاؤن پہنا۔ رابعہ بہت روئی کہ وہ اپنی اتنی عزیز دوست کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن علیزے نے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ برقع پہنے اور نقاب لیے اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور ایک ضرورت مند بن کر ان کو اپنے گھر ملازمہ رہنے کا کہا، تو اس کی ساس نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر ملازمہ رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ ایسے ہی نقاب میں رہے گی، تو اس کی ساس کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اس طرح وہ نقاب میں رہ کر ایک ملازمہ کی حیثیت سے گھر کے سارے کام کرتی۔ اس کی ساس نے اسے رہنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ دیا۔ اس نے انہیں اپنے متعلق کچھ نہ بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کریدا۔ چونکہ وہ بہت زیادہ ان سے ملی جلی نہ تھی، اس لیے ان دونوں ماں بیٹے نے اسے نہ پہچانا۔ اسے وہاں کام کرتے 1 ماہ ہو گیا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس سے کام نہ ہوتا، وہ سست رہتی اور سارا دن تھکی تھکی سی رہتی۔ اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو امید سے تھی۔ اسے لگا کہ اب تو اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی۔ اس کا دل کیا کہ کیف اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا قتل کرتے کہ اس نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کے بچے کو زمانے میں کون قبول کرتا؟ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کافی دن تو وہ ایسے ہی پریشان رہی، لیکن پھر اس نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ اس بچے کے بارے میں سوچتی تو جینے کی ایک امنگ آتی۔ وہ سوچتی کہ وہ اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوگی۔ کم از کم اس کے پاس سہارا تو ہوگا۔ اس طرح اسے 3-4 ماہ گزر گئے۔ اس کی ساس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اسی لیے وہ ہر وقت کمرے میں ہی رہتی اور ساتھ سے بھی اس کا بہت کم سامنا ہوتا۔ جب تک شام کو وہ آتا وہ سارا کام نمٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ گرمیوں کے دن چل رہے تھے، وہ سارا کام نمٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نقاب اتار دیا۔ وہ مکمل پسینے میں شرابور تھی، اسی لیے دروازہ لاک کرنا بھول گئی۔ اسے عادت تھی کہ اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے وہ لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا دروازہ کھلا اور ساتھ جو اسے اپنی ماں کی طبیعت کا بتانے آیا تھا، سامنے اپنی منکوہا کو دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ کافی لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بھی اٹھ بیٹھی اور اپنی اصلیت کھلنے پر اس کا بھی رنگ فک ہو گیا۔ سعد اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے واپس آ گیا اور وہ ٹینشن میں مبتلا ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ کافی دیر وہ چپ کر کے انتظار کرتی رہی، پھر اپنا گاؤن اور نقاب لیے باہر گئی اور ساس کے کمرے میں دیکھا، لیکن اس کی ساس وہاں موجود نہ تھی اور سعد بھی گھر پر نہ تھا، یعنی کہ وہ اس کی ساس کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی تو وہ نقاب میں ہی دھڑکتے دل کے ساتھ گئی تو ساس کو سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ سعد اس کو نقاب میں دیکھتا لیکن ماں کے دکھ کی وجہ سے نظریں پھیر لیتا۔ 3 دن تو یوں ہی گزر گئے۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو گھر میں صرف سعد اور وہ رہ گئے۔ اب اس کا دل روز کانپتا کہ نہ جانے کب سعد اسے گھر سے نکال دے۔ وہ کچن میں نقاب میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب سعد اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا کہ اب اسے اس کی حقیقت تو معلوم ہو گئی ہے، اب تو یہ نقاب کا ڈھونگ نہ رچائے، اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ دیا۔ علیزے بغیر کسی گناہ کے مجرموں کی طرح شرمندگی سے گردن جھکائے کھڑی تھی۔ کافی دیر جب سعد اسے نفرت سے ایسے ہی گھورتا رہا تو وہ ہمت کر کے بولی کہ پلیز مجھے بولنے کا ایک موقع تو دیں۔ نہ جانے سعد اس قدر رحم دل کیسے ہو گیا کہ اس نے اسے کہا کہ بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو۔ علیزے جلدی سے بولی کہ میرے بابا لوگ 2 بھائی ہیں، میرے دادا دادی نے دونوں کے نام برابر زمین لکھوائی تھی، لیکن تایا کی نیت میں کھوٹ آیا تو انہوں نے بے ایمانی سے ہمارا آدھا حصہ بھی اپنے نام کروا لیا، لیکن میرے بابا اس بات سے لا علم تھے۔ میرے بڑے بھائی اور تایا کی بیٹی کی پسند سے منگنی ہوئی تھی، ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں کہ انہی دنوں میرے بابا کو تایا کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ بابا بہت دکھی ہوئے، انہوں نے تایا سے پوچھا تو تایا صاف مکر گئے۔ بابا کو تایا کی بے ایمانی اور جھوٹ نے بہت دکھی کیا اور انہیں تیش بھی آیا، لیکن تایا نے اپنا گناہ ماننے کے بجائے الٹا میرے بابا ہی پر بے ایمانی کا الزام لگا دیا۔ بابا نے بھی غصے میں آ کر منگنی توڑ دی۔
لیکن بابا کا غصہ وقتی تھا. انہوں نے بعد میں تایا کو شادی کا کہا تو تایا نے جواباً کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دیں گے لیکن میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں گے. ان کی اس قدر بے اعتنائی پر بابا بے قصور ہوتے ہوئے بھی بہت دکھی ہوئے اور پھر ایسا ہی ہوا. میری کزن میرے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی. وہ زیادہ دیر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے زہر کی گولیاں کھا لی. ٹائم پر ہسپتال نہ پہنچنے پر اس کی رستے میں ہی موت ہو گئی. وہ بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی. اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. سعد بہت غور سے اس کی گفتگو سن رہا تھا. وہ پھر بولنا شروع ہوئی. میری کزن کی وفات پر ہم سب بھی بہت دکھی ہوئے. میرے بھائی کی حالت بھی بہت بری تھی. ہم لوگ تعزیت کے لیے تایا کے گھر گئے تو تایا اور تائی نے اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہراتے ہوئے میرے بابا کو اپنی بیٹی کا قاتل کہا اور ہماری اتنی بے عزتی کر کے ہمیں گھر سے نکال دیا. محلے والوں کے سامنے ہماری کوئی عزت نہ رہی اور سب میری کزن کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرانے لگے. 2-3 مہینے گزر گئے. حالات نارمل ہو گئے لیکن ہمارے تایا کے ساتھ تعلقات میں بہتری نہ آئی. پھر ایک دن مجھے تایا کے چھوٹے بیٹے کیف کی طرف سے میسج آئے جس میں اس نے ظاہر کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے رویے پر بے حد شرمندہ ہے اور معافی بھی مانگتا رہا. میرا اس سے پہلے بھی ٹکراؤ کم ہی ہوتا تھا. اس کی باتوں پر وہ مجھے بے قصور لگا اور میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا. اسی طرح اب وہ روز مجھے کسی نہ کسی بہانے سے میسج کرتا اور میں بھی جواب دیتی رہتی. آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے محبت کے دعوے شروع کر دیے اور مجھ سے ملنے کالج آنے لگا. ایسے ہی میرے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی. انہوں نے مجھے روکا. میرے بابا تو غصے میں آ گئے. میں نے کیف سے شادی کی ضد پکڑ لی لیکن کوئی بھی نہ مانتا. میری بہن مجھے بہت سمجھاتی کہ اس کے گھر والے کسی صورت مجھے قبول نہیں کریں گے. میرا بھائی اس معاملے میں کچھ نہ بولا. اس نے میری کزن کی موت کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرایا لیکن اس کی موت پر وہ ہم سے کٹ گیا. میری ماں کی التجاؤں، باپ کی عزت اور بہن کے آنسوؤں کا آخر مجھ پر اثر ہو ہی گیا اور آہستہ آہستہ مجھ پر سے کیف کی محبت کا جنون اتر گیا اور میں نے ان کی بات کو سمجھ کر کیف کی محبت کو خیر آباد کہہ دیا. کیف بہت تڑپا کہ ایسے نہیں کرو. میں اتنی پاگل. مجھے یہی لگتا رہا کہ وہ میری محبت میں تڑپ رہا ہے لیکن وہ تو بدلے کی آگ میں تڑپ رہا تھا جو مجھ سے شادی کر کے وہ پل پل میرے باپ کو تڑپانا چاہتا تھا. پھر میں نے آپ سے شادی کی رضامندی دے دی تو میرا آپ سے نکاح ہو گیا. اگر مجھے بھاگنا ہی ہوتا تو میں نکاح بھی نہ کرتی سعد. وہ روتے ہوئے تڑپ سے بولی اور پھر بتانے لگی. کیف نے اپنے کچھ بندے جاسوسی کے لیے شادی میں چھوڑے ہوئے تھے. نکاح اور ریفریشمنٹ کے بعد جب دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی تو سب لڑکیاں مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں. تبھی کھڑکی سے کیف آیا. اس سے پہلے کہ میں صورتحال سمجھتی اس نے میرے منہ پر سفید رومال رکھا اور میں ہوش و حواس کھو گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک تاریک کمرے میں تھی. پھر اس کے بعد جو ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. ایک اذیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. کیف کی اصلیت نے مجھے اتنا نہ توڑا جتنا آپ کی اور میرے ماں باپ کی بے اعتنائی نے مجھے توڑا. میرے ماں باپ اس قدر بے اعتبارے ہو گئے کہ انہوں نے بھی میری ایک بات نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا. پھر میرے پاس اور کوئی رستہ نہ بچا تو میں آپ کے گھر میں آخری امید لے کر آئی. لیکن یہاں بھی کچھ عرصے کام کرنے کے بعد ایک قیامت میری منتظر تھی. وہ سر جھکائے بولی تو سعد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آہستگی سے بولی کہ وہ کیف کے بچے کی ماں بننے والی ہے. اس کی بات پر سعد کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں گر گیا. علیزے گردن جھکائے کھڑی تھی جب اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا. اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سعد نے اسے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا کہ میں تمہیں ایسی ہی حالت میں قبول کرتا ہوں. اس کی بات پر علیزے کو گویا کسی نے نئی زندگی بخش دی ہو. وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. لیکن یہ بچہ، وہ مایوس اور شرمندہ سی بولی تو سعد نے کہا کہ وہ بچہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. علیزے کو وہ ایک خواب محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی. وہ خوشی سے سرشار ہو گئی تو سعد نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا. اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.